पंजतन 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 वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम शोएब कादरी रज़वी साहब ने मनक़बत सैयदना गौसे आज़म, आज वो शख्सियत आपके सामने खिताब के लिए जलवा फरोज हैं जिन्होंने उस दियार से जहां जोलियां भर भर का इल्म लुटाया जाता है, ये मैं तमीर से अंग्रेजा रहूंगा क्योंकि कवि साहब का हमने बयान जो है नूरानी वजदानी बयान है और ये बयान सारे का सारा बगदाद शरीफ से आया हुआ है, ये हमने सुनना है। इसलिए मैं इख्तिसार से काम लेता रहूंगा कि ये बगदाद मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि जहां आपका मेरा राबता है, ज़ाबता है, और यकीन जानिए हर साल सरकार गौसे आज़म के सदक़े में हाज़िरी हो जाती है। तो ये तो बड़ी मुद्दत तक वहाँ ज़ेर तालीम रहे और सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि मेरे मदरसा से ये पीर साहब किबला ने मुझे पीर काजी मोहम्मद फजल रसूल साहब हैदर सफदर रज़वी ज़ेब आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, उन्होंने मुझे एक दफ़ा फरमाया कि नियाज़ी साहब सड़क के पार जो मदरसा है एक दफ़ा उधर से गुजर जाया करो, एक दफ़ा वापस इधर से गुजर के चला जाया करो, तो बंदा आलम दीन हो जाता है। पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ कर भी आए हैं, उन्होंने इस्तिफादा किया है वहां से। तो ये कोई छोटा सा नाम नहीं है। इनके वालिद ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना, मैं जितने भी अलकाबात कहूँ उनके लिए बड़े कम हैं। मोहम्मद दीन मस्कीन, मोहम्मद दीन मस्कीन, वो अपने आप को मस्कीन कहते थे और बनकर भी दिखाया उन्होंने। आज वही अदारा जनाब प्रोफेसर अब्दुल कवी साहब चला रहे हैं। कल फकीर वहाँ एक फ्लैक्स लगाने के लिए गया था तो मुलाकात का शरफ नहीं हुआ, मैं वो फ्लैक्स देकर आ गया जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, मैं इनके वालिद ग्रामी का शागिर्द भी हूँ, तो उस्ताद फरमाते थे कि ये दो जो मुलंका एक शेर है, न सैयद हाँ मैं न गुलचीन हाँ मैं, इनके वालिद ग्रामी और मेरे उस्ताद ग्रामी। न सैयद हाँ मैं न गुलचीन हाँ मैं, न शायर ख्यालां दा रंगीन हाँ मैं, न सैयद हाँ मैं न गुलचीन हाँ मैं, न शायर ख्यालां दा रंगीन हाँ मैं, जे है नाज मैनू ते है इस गल ते मुहम्मद दे बूहे दा मस्कीन हाँ मैं, जे है नाज मैनू ते है इस गल ते मुहम्मद दे बूहे दा मस्कीन है। ये मोहम्मद के बूहे का जो मस्कीन है ये उनका लाडला बेटा है और उनके नक्शे कदम पर ऐसा चला कि आज प्रोफेसर भी है और कवि भी है, कवि भी है। आम उलमाए किराम इतने कवि नहीं होते, इनका तो पैदाइशी तौर पर नाम ही कवि है। तो जो बयान आपके सामने होगा आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल है। तो मैं इख्तिसार से काम लूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके पल्ले कुछ पड़ जाए, क्यों हमारे पल्ले पड़ा हुआ है कुछ, हमारे पल्ले खाली नहीं है। तो ये चाहता है कि आपके पल्ले भी भर कर यहां से जाए। मेरे नबी दा जदों ज़हूर होया, साडे नबी दा जदों ज़हूर होया, पत्थर कलमा नबी दा पढ़न लग पे, पत्थर कलमा नबी दा पढ़न लग पे। और रहन वाले ओ रब दी रेत अंदर, रहन वाले ओ रब दी रेत अंदर शाह नाल मुकाबले करन लग पे, रहन वाले ओ रब दी रेत अंदर शाह नाल मुकाबले करन लग पे। और टोर बदल गई अरब दे बद्दुआं दी, टोर बदल गई अरब दे बद्दुआं दी, पैर नाल नजाकतां धरन लग पे।
रुख टुरन लग पे, गूंगे बोल उठे, पत्थर पानियां दे उत्ते तरन लग पे, ते बूहे बंद जुल्मात दे होए यकदम, बूहे बंद जुल्मात दे होए यकदम, ते इजड़ नाल बगयाड़ां दे चरण लग पे। हजरात ग्रामी, ये नबी की आमद है। ये निसार तेरी चहल पहल पे, आला हजरत फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सुवाए अबलीस के, अबलीस किसे कहते हैं जरा ऊंची बोलो, सुवाए अबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रोफेसर साहब को तो बहुत पता है कि अबलीस कौन कौन है। सवाए अबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात ग्रामी, मैं कोशिश 100% करता हूं कि उलमाए किराम की मौजूदगी में लापकुशाई ना करूं, लेकिन चूंकि महफिल को गरमाना भी है तो महफिल को बताना भी है कि प्रोफेसर साहब कितनी गूनागू मसरूफियात से वक्त निकाल कर आपके सामने जलवा फरोज हुए। ये आम खतीब नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। लाखों का मजमा होता है, नहीं तो हजारों का तो जरूर होता है। तो आज प्रोफेसर साहब मजमे को नहीं देखना, आपने हमारे दिलों को देखना है कि हमने ये महफिल सजाई है और उस इतनी बड़ी शख्सियत को दावत खिताब दिया है कि जो हमारे शायने शान तो ये महफिल नहीं थी कि मैं आपके सामने ये महफिल पेश कर सकता। अब आपने जो महफिल बनानी है, आप पर गौसे आजम सरकार का साया है। तो गौसे आजम की बारगाह में जो शख्स फकीर को एक ऐसा मरका भी हासिल है, जुबैर साहब किसान गिरी वाले, उनके बहनोई हैं, ये पिछले साल उन्होंने, मैंने अर्ज की, मैंने कहा चिल्ला गाह में मैं तकता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, थोड़ा सा दरवाजा खुला होता है। आरजू बड़े सालों से है, 12-15 साल से आरजू है कि चिल्ला गाह के अंदर जाकर एक दफा देख लूं। तो मुझे जुबैर साहब ने फरमाया, ये पिछले 2 साल का वाकया है, फरमाने लगे कि मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, मियाँ हनीफ साहब ने आपके लिए हुक्म दिया है कि नियाज़ी साहब को लेकर आओ। फकीर चला गया, फिर इशा पड़ी है वहां, इशा के बाद से हजरत साहब फजर पढ़कर हम चिल्ला गाह से निकले। ये गौसे आजम का करम नहीं है तो और क्या है। तो हजरात गिरामी, आप ज़हन नशीन कर लें कि आज की महफिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पल्ले इतना कुछ पड़ेगा कि मैंने जैसा बताया कि ये आलम इब्ने आलम है, फिर भी इब्ने आलम है, दादा परदादा से ये आलम दीन चले आ रहे हैं। तो जाकर एक दफ़ा उस आस्थाने की भी, जहाँ मोहम्मदीन चिश्ती साहब उनका आस्थाना है, वो भी देखें और इनकी मस्जिद भी देखें। तो दिल खुश होता है देख कर के हजरत साहब ने वहाँ पर काम किया है। अल्लाह तबारक ताला और इनको इज्जत दे, ताकत दे, शोहरत दे, और जिस तरह इन्होंने वो अदारा बनाया है और अदारा चला रहे हैं, यकीन जानिए कि इतने तलबा हजरत साहब कल पढ़ रहे थे, फकीर आधा घंटा तक वहाँ खड़ा उनको देखता रहा, और मैंने किसी को ये नहीं जसारत की किसी तालिब इल्म को उठवा कर मैं फ्लैक्स दूं कि इसका हर्ज हो जाएगा। इसलिए ये हजरत साहब के मानने वाले, ये मुहद्दिस आज़म का कमाल है। मेरी चश्मे शौक में जलवागर, देखें हजरत साहब आगे राह देते हैं हम, मेरी चश्मे शौक में जलवागर वो बशर फरिश्ता जमाल है, मेरी चश्मे शौक में जलवागर वो बशर फरिश्ता जमाल है। न फलक पे जिसका मिसल है, न जमीन पे जिसकी मिसाल है, न फलक पे जिसका मिसल है, न जमीन पे जिसकी मिसाल है। हर इश्क से है खूब तर वही है कि इश्क बलाल है, हर इश्क से है खूब तर वही है कि इश्क बलाल है। ये जो महफिलें हैं सजी हुई, ये जो महफिलें हैं सजी हुई, ये मुहद्दिस आज़म का कमाल है। ये जो महफिलें हैं सजी हुई, ये मुहद्दिस आज़म का कमाल है। हज़रात गिरामी, मैं इख्तिसार से काम लेते हुए बिला तमहीद हज़रत साहब को पेश कर रहा हूँ आपके सामने, दावत खिताब देने वाला हूँ। पढ़ गई जिस पर भी नजर किबला शेख अल हदीस की, पड़ गई जिस पर भी नजर, इनके वालिद ग्रामी पर ऐसी नजर थी कि वो जब वहां पर जाते थे तो हजरत साहब चेहरा उनका मुस्कुराहट बिखेरता था। ये ऐसे पीर थे।
جنہوں نے دیکھ لیا ان کو بھی، جنہوں نے محدث اعظم سرکار کو دیکھا انہوں نے تو کرم والا کرم ہو گیا. پڑ گئی جس پر بھی نظر قبلہ شیخ الحدیث کی، ان کی نظر نے عالم بنا دیا. محفل میں سنیوں کی توحید و رسالت کے ساتھ نعرہ لگانا غوث کا لازم بنا دیا. بٹکا ہوا جو آ گیا بس در پہ آپ کے، بٹکا ہوا میرے جیسا، بٹکا ہوا جو آ گیا بس در پہ آپ کے، اسے عاقل بنا دیا، اسے ناظم بنا دیا. فنا فی شیخ تھے، فنا فی رسول بھی، محبت میں نیازی غوث کی محدث اعظم بنا دیا. محبت میں نیازی غوث کی محدث اعظم بنا دیا. اور حضرت صاحب موقع ہے سخی سردار سرداری دا پہن جامع، اہل سنت دے آئے سردار بن کے، سخی سردار سرداری دا پہن جامع، اہل سنت دے آئے سردار بن کے، کیتی نجدیاں دی کاٹ دنے راتی، کیتی نجدیاں دی کاٹ دنے راتی، احمد رضا دی تیز تلوار بن کے، کیتی نجدیاں دی کاٹ دینے راتی، احمد رضا دی تیز تلوار بن کے. کوئی اینا جہاں نہیں آنا نہ آ سکتا ہے کوئی سنیاں دا غم خار بن کے. اینا جہاں نہیں آنا نہ آ سکتا ہے کوئی سنیاں دا غم خار بن کے. صدقے جامع میں قبلہ شیخ الحدیث ستوں، ستی قوم دے تائیں جگا گئے نے، یہ جاگ رہے ہیں جو دکانوں پر بیٹھے ہیں سو رہے ہیں. صدقے جامع میں قبلہ شیخ الحدیث ستوں، ستی قوم دے تائیں جگا گئے نے، بیڑا جہالت دے کڈ کے بمبر وچوں اللہ رسول دے راہ تے پا گئے نے. تے مسئلے حق دے حق بیان کر کے اساں سنیاں تے کرم کما گئے نے. اوجل ہوئے جل طوفانی اس دار وچوں غیراں تائیں بھی نیازی اروا گئے نے. حضرات گرامی اشعار تو بہت ہیں، بڑی طویل لسٹ ہے، لیکن میں بلا تمہید آج کے دولہ، آج کے مرکزی کردار، آج کے مرکزی خطیب، ان کی خدمت میں میں القابات جتنے بھی 1 گھنٹہ تک لیتا رہوں خدا کی قسم نہیں ختم ہوتے. یہ کبھی صاحب کا میرا بچپن سے ایک تعلق واسطہ ہے، بچپن سے. تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ آج وہ اس منصب پر ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہر طرح سے نوازا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ ابھی اپنی زبان اقدس سے خطاب کو شروع کریں. آپ اتنا پرزور نعرہ لگائیں یہ نہ احساس ہو کہ بندے تھوڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان رضا، فیضان رضا، حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالقوی، ایسے آپ ہاتھ لگا، عبدالقوی آپ کے سامنے نغمہ سرا ہے. میں تو خطاب نہیں کہتا، خطاب سنیں گے تو پھر آپ کو بڑا ٹائم لگے گا. یہ نغمہ سرا ہے. بہت شکریہ. فیض اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا ابا الزہرا، یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد. شیئن للہ احمد رضا آتینی، سیدی سردار احمد آتینی. نہایت ہی واجب الاحترام، مقتدر اور معزز میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص پروردہ
فیضان محدث اعظم قبلہ حاجی ذوالفقار نیازی صاحب حافظہ اللہ ورعا، مقتدر اور معزز مہمانان گرامی قدر، بانیان محفل بالخصوص عزت مآب گرامی قدر جناب محمد احمد صاحب، نہایت ہی مختصر سے پیرائے میں بات کروں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ جو آیت تلاوت کی ہے اس کے محاسن، مطالب اور مفاہیم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مکی مارکیٹ ہے، اگرچہ نام مکی ہے لیکن بازار جی دنیا کا ہی ہے۔ اگرچہ نام مکی ہے پھر بھی دنیا کا بازار ہے۔ کیا بات ہے کہ آج آپ نے اس دنیا کے بازار کو بازار عشق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اس دنیا کے بازار کو بولیے بازار عشق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ نیازی صاحب بات کر رہے تھے، بندے تھوڑے ہیں، یاد رکھیے کبھی کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے، کبھی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کبھی کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے اور کبھی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے۔ ہم جب کپڑا خریدتے ہیں پہننے کے لیے تو ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں کہ پایا سونا سے لگے۔ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بات کر رہا تھا کہ ہم نے، آپ نے، بانیان محفل نے دنیا کے اس بازار کو بازار عشق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کے بازار میں جو شے بکے، تاجر بیٹھے ہیں، مجھے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں دنیا کے بازار میں جو شے بکے اس کی بہتات ہو جاتی ہے۔ پھر کارخانے والا اور پیدا کرتا ہے نا، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو وہ سپلائی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کے بازار میں جو شے بکے اس کی بہتات ہو جاتی ہے۔ بازار عشق مصطفیٰ میں جو بک جائے وہ نایاب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے بازار میں جو شے ایک بار بکتی ہے پھر وہ بار بار بکتی ہے۔ حضور دنیا کے بازار میں جو شے ایک بار بکتی ہے پھر وہ پہلے کپاس کا بیج بکا، پھر کپاس کا ٹینڈا بکا، پھر روئی بکی، پھر داغا بکا، پھر کپڑا بکا، کورا بکا، پھر اس کے بعد کیلنڈر ہو کے بکا، پھر بازاروں میں آ کے بکا، پھر بندے نے پہن لیا، پھر پانڈے وٹے کپڑے بک گیا۔ چیز ایک ہے، بولیے بار بار بکتی ہے۔ دنیا کے بازار میں جو شے ایک بار بکے وہ بار بار بکتی ہے، مگر جو بازار عشق مصطفیٰ میں بک جائے اسے کوئی خرید نہیں سکتا، اسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ بارش ہو تو ذمہ دار خوش ہوتا ہے کہ بارش سے زمین کی زندگی ہے، بارش ہو تو ذمہ دار خوش ہوتا ہے کہ بارش سے زمین کی زندگی ہے۔ سورج نکلے دکاندار خوش ہوتا ہے کہ سورج سے بازار کی زندگی ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہو ایماندار خوش ہوتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ایمان کی زندگی ہے۔ کہ ذکر مصطفیٰ، بولیے مجھے بتاؤ، ذکر مصطفیٰ مغرب سے شروع ہے، عشاء بھی ہو گئی، آپ کے ایمان کو جلا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ ذکر مصطفیٰ ایمان کی زندگی ہے، مبارکباد ہے آپ کو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ سرکار غوث پاک کا فرمان لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جب چاہوں اپنی طرف کر لیتا ہوں، جب چاہوں دوسری طرف موڑ دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک کے بیٹے کا یہ مقام ہے تو نبی پاک کا مقام کیا ہوگا؟ آپ خود نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کے بٹھائے بیٹھے۔ وہ اسی کو ذکر دیتے ہیں، یاد رکھیے، جس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ذکر کرے۔
تمہیدی طور پر آپ کی توجہ اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے القاء کیے. اب جو آیت تلاوت کی ہے اس کے مفاہیم کی طرف آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اکثر آپ نے علماء کو اس آیت پر سنا ہوگا، لیکن 2-4 نکات عرض کروں گا، پھر سرکار کے میلاد کی بات. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل اے محبوب آپ کہہ دو. یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ. بی با ہے، اس کا معنی ساتھ. محبوب کہہ دو بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولیے 2. ایک اللہ کا فضل، دوسری اللہ کی رحمت. پھر دوبارہ دہراؤں گا، بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک پس اس ایک کے ساتھ. اب بتاؤ فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ دیکھیے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک. ابھی آپ گوگل پہ جائیں، لکھیں ذالک، اس کی آگے ہسٹری آ جائے گی. یہ اسم اشارہ ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک اسم اشارہ ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک پس اس ایک کے ساتھ. اب بتاؤ فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ یاد رکھیے میں جملہ دیتا ہوں. زید اور حامد آئے. زید کتنے بندے آئے؟ زید اور حامد آئے، وہ بیٹھ گیا. جملہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ بیٹھ گئے. اگر پیچھے 2 کا ذکر ہے، آگے بھی 2 کا ذکر چاہیے. لیکن یہ قرآن ہے، رب کا اسلوب ہے. یہ قرآن کا منہج عام کتاب نہیں ہے، حکمتوں بھری کتاب ہے. رب تعالی نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک پس اس ایک کے ساتھ. علماء کہتے ہیں اللہ نے اس میں اشارہ واحد اللہ اس لیے لایا ہے کہ ارے بندو، جہاں میرا فضل ملے گا وہیں میری رحمت ملے گی، جہاں رحمت ملے گی وہیں میرا فضل ملے گا. یعنی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اس لیے رب نے فرمایا ان دونوں کے ساتھ نہیں، ان ایک کے ساتھ، کہ دونوں ایک کے قائم مقام ہو گئے ہیں. جہاں رب کا فضل ملے گا وہیں رب کی. دیکھیے اللہ نے دکان دی، اللہ کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے. اللہ بیٹا دے، اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. اللہ مکان دے، اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا میرے فضل اور رحمت کو جدا جدا سمتوں میں تلاش نہ کرنا، کہ فضل ادھر تلاش کرو، رحمت ادھر تلاش کرو. جہاں بھی ہوگی فضل اور رحمت اکٹھے ہوں گے، اور ان دونوں کو میں نے ایک ذات میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے. نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان رضا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. سرکار کی ذات اور بھی فضل ہیں اور بھی رحمتیں ہیں. وہ عام رحمت ہے اور عام فضل ہے. رب کا سب سے بڑا فضل اور رب کے سب سے بڑی رحمت وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ کے ساتھ فرمایا جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوش ہو جایا کرو. جب عام فضل ملے، عام رحمت ملے تو کیا ہے؟ خوشی ہے. جب سب سے بڑا فضل ملا، سب سے بڑی رحمت ملی، تو پھر جشن ہے. تو پھر اب مجھے بتاؤ، آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں،
گاہک بھی کوئی نہیں آ رہا. عقل والے کہتے ہوں گے کہ ان کی جو بکری ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہوگا، مگر آپ پھر بھی خوش بیٹھے ہیں. پھر بھی دکاندار اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا، کہنا یار ٹھہر جا، پہلے میں نے گاہک پختہ لیں دے. ایسے ہی ہے نا. اب گاہک بھی کوئی نہیں، روپے کی آمد بھی ہو نہیں رہی، مگر آپ خوش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں پیسے جو کماتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، رب کا سب سے بڑا فضل، رب کی سب سے بڑی رحمت وجود مصطفیٰ کی صورت میں ملی ہے. آج ہمیں نہ کمانے کا غم نہیں ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہے. آقا کی آمد کی ایک مثال دیتا ہوں. اسی سکولاں پڑھتے رہے ہیں، پرائمری چ، ہائی سکولاں چ، کالج بھی گئے ہونے، تسی بھی پڑھے ہو. جڑے لائق منڈے ہوندے سی، لائق منڈے طالب علم، انہوں نے کہنا استاد آ جائے. نلیکا نے کہنا نہ ہی آوے تھے چنگا. پھر استاد کلاس میں آ گیا، لائق خوش تے نالائق استاد کے آنے پہ نہ خوش ہوتے تھے. سرکار معلم کائنات بن کے آئے، لائق آج بھی خوش ہیں، نالائق آج بھی خوش نہیں. نالائق آج بھی خوش نہیں کہ لائق آج بھی خوش ہے، اس لیے کہ سرکار رب کا فضل رحمت بن کے آئے. اچھا پھر اللہ نے آگے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ، جب آپ کوئی بھی خوشی مناتے ہیں اس پہ خرچ ہوتا کہ نہیں خرچ ہوتا؟ چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی ہو، بچے کی برتھ ڈے بھی منائیں، اس پہ خرچ ہوتا. ہر خوشی پہ خرچ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم نے خوشی منانی ہے جب اللہ کا فضل و رحمت مل جائے، تو پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، میں جانتا ہوں کہ تم خوشی کرو گے، اس پہ تمہارا مال خرچ ہوگا، پریشان نہ ہونا. ہوا خیر مما یجمعون، جو خوشی پہ خرچ کرو گے وہ جمع کرنے سے بہتر ہے. قرآن ہے، ہوا خیر، وہ خرچ کرنا خوشی کے اوپر بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو تم جمع کرتے ہو. آج سرکار کی آمد کی خوشی میں آپ نے لنگر پکایا، سجاوٹ کی اور بھی خدمت کی، جو خرچ ہو رہا ہے میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس مال سے بہتر ہے جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو لاکرز میں پڑا ہوا ہے، جو جیبوں میں پڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وہ بہتر وہی ہے جو خرچ ہو جائے اس سے جو گھروں میں جمع ہے. یہ تو عام خوشی پہ بھی خرچ کریں، خوشی جائز ہو، تو قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے جو خرچ ہو گیا. اب جو سرکار کی خوشی پہ خرچ ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس سے بہتر کوئی اور مال ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کے نام پہ خرچ کر دیا ہے. توجہ کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، کل کائنات کا سہارا بن کے آئے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قد رأیت ثلاثۃ اعلام قد نصبت علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، اور ایک بیت اللہ کی چھت کے اوپر لگا دیا گیا. جھنڈا اس وقت لگتا ہے جب علاقہ فتح ہو جائے. سرکار پیدا ہوئے، رب تعالیٰ نے جھنڈے لگا کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جہالت کا بستر گول ہوگا اور ہدایت کا اجالا ہو جائے گا. عرشاں اتے چنڈا چولے، تیری بادشاہی دا تمہیں لاڈلا خدائی دا، تمہیں لاڈلا خدائی دا. میرے آقا آئے، جو میں اصل بات کرنی چاہتا ہوں، یہ ساری میری تمہید تھی. سرکار آئے، سب نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے. قرآن کہتا ہے
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ. اللہ نے عالم ارواح میں بعد نے کہا دو، بعد کہتے 3 جلسے کیے. ایک جلسے میں تو رب نے سب روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الست بربکم. روحوں نے کہا قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. دوسرے جلسے میں اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہوگا. لا تؤمنن بہ، تم نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے. تم نے اس رسول پہ، ہمارے نبی پہ. تو ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. امام سبکی نے کتاب لکھی التعظیم والمنہ فی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میرا نبی سب نبیوں کا بھی نبی ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، میں لوگوں سنو، جو نسبت سب امتیوں کو اپنے نبیوں سے ہے، بڑا جملہ ہے، جو نسبت سب امتیوں کو اپنے نبیوں سے ہے، وہی نسبت سب نبیوں کو میرے مصطفیٰ نبی سے ہے. اچھا دیکھیے، اب ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں. ہم ہو گئے امتی، وہ ہو گئے ہمارے آقا نبی. جس کا بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے. بندہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے. ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا تو ہم نبی پاک کے کیا ہیں؟ تابع. سب نبیوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو سب نبی میرے مصطفیٰ کے تابع. سب نبی میرے مصطفیٰ کریم کے تابع. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ان کی نبوت بھی میرے مصطفیٰ کے تابع. ان کی نبوت بھی میرے مصطفیٰ کریم کی تابع. اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیت کہ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یعنی سب رسول کیا ہیں؟ برابر. میں کہوں یا کوئی ماں کہے میں اپنے بچیاں چ فرق نہیں کر دی، یہ مطلب وہ کی کہہ رہی ہے میرے واسطے سارے ایک ہو جائے، برابر. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اب اگر کوئی کہے قرآن نے تو کہہ دیا ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارا نبی سب نبیوں کا بھی نبی، سب نبیوں سے اعلیٰ، سب نبیوں سے افضل، برتر، بالا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. توجہ، بڑا بریک سا میں نے سوال کیا ہے، جواب دوں گا انشاءاللہ. ضرور آپ جو ہیں نعرہ لگائے بغیر نہیں رہیں گے. توجہ کے ساتھ، قرآن نے کیا کہا؟ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں. نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی. اب پھر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یار اسی تا سنیا سی ساڈا نبی ہر جہت تو اعلیٰ، ہر لحاظ سے ہمارا نبی اعلیٰ، ہر پہلو سے اعلیٰ، ہر گوشے سے اعلیٰ، ہر طرف سے اعلیٰ. اگر نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں تو اس میں ہماری نبی کی عظمت کدھر گئی؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ کچھ نبیوں کی نبوت حقیقی ہو کچھ کی مجازی ہو. میں مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی ڈرائیو کریں روڈ کے اوپر، گاڑی کی حرکت جو ہے وہ سڑک کے اوپر حقیقی ہوگی،
گاڑی جو میں بندے بیٹھے ہیں ان کی حرکت مجازی ہوگی. دیکھیے نا ہم کار چلا رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں, کار سڑک پہ چل رہی ہے مگر کار میں جو بندے بیٹھے وہ چل رہے ہیں, وہ تو بیٹھے ہیں. کار کی حرکت سڑک پر حقیقی ہے اور کار میں جو بندے بیٹھے ان کی حرکت مجازی ہے. ٹرین کی مثال لے لے, کشتی کی مثال لے لے, یہ ہے حقیقت اور مجاز کی مثال. ایسے نہیں ہے کہ کچھ نبیوں کی نبوت حقیقی ہو کچھ کی مجازی ہو. مجازی والوں نے اللہ تعالیٰ نے مجازی والوں کو حقیقی والوں کے ساتھ لگا دیا. نہیں, سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے. اب میں نے مثال دی ہے جس میں ایک حرکت حقیقی تھی, ایک حرکت مجازی. اب دوسری مثال دوں گا سرکار کی عظمت پر کہ سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے. اس حقیقی میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہے کیا؟ دوسری مثال دوں گا, آپ کاغذ پکڑیں اور لکھنا شروع کریں. دو چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں گی, ہاتھ بھی اور قلم بھی. ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی ہے, قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے. دونوں کیا ہیں؟ حقیقی حرکت, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی, ہاتھ رک گیا قلم رک جائے گی. ہے قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے, ہاتھ کی حرکت بھی بولیے حقیقی. فرق یہ ہے ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی, ہاتھ رک گیا قلم رک جائے گی. سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے, سب نبیوں کی نبوت قلم کی مانند ہے. میرے مصطفیٰ کی نبوت ہاتھ کی مانند ہے. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی, ہاتھ رک گیا تو قلم رک گئی. سب نبیوں کی نبوت قلم کی مانند, میرے مصطفیٰ کی نبوت ہاتھ کی مانند. مصطفیٰ نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے, آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نبی نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث اعظم پاکستان, فیضان رضا, فیضان رضا, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا, ہم آقا کے کیا ہو گئے؟ تابع. جب میرا نبی سب نبیوں کا نبی بن کے آیا, سب نبیوں نے میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا تو سب نبی میرے نبی کے کیا ہو گئے؟ تابع. ان کی نبوت بھی میرے نبی کے کیا ہو گئی؟ تابع. کس طرح تابع ہو گئی؟ ہے میرے نبی کی نبوت بھی حقیقی ہے, سب نبیوں کی نبوت بھی حقیقی. اس حقیقی ہونے میں میرا نبی کیسے اعلیٰ ہے کہ سب نبیوں کی نبوت ہے حقیقی مگر قلم کی مانند ہے. میرے نبی کی نبوت کی حقیقی ہے مگر ہاتھ کی مانند ہے. ہاتھ چلا تو قلم چلی, ہاتھ رک گیا تو قلم رک گئی. میرے مصطفیٰ نبی ہوئے تو سب نبی نبی ہوئے, میرے آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نبی نہ ہوتا. اور یاد رکھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, آخری نقطہ, اس کے بعد بات میری ختم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. مجھے بتاؤ باقی رسول نہیں آئے؟ آدم علیہ السلام زمین پہ نہیں آئے, شیش زمین پہ آئے, نوح زمین پہ آئے, ذوالکفل زمین پہ آئے, الیاس زمین پہ آئے, حضرت یوسف, یعقوب, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, سب انبیاء زمین پہ اپنی اپنی امتوں کی طرف آئے. اللہ نے ان کے آنے کو بیان نہیں کیا. فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا. اللہ نے یہ کہہ کے ان کی بات ختم کر دی. حالانکہ ہیں وہ بھی نبی ہیں, ان میں بھی رسول,
قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور کہا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، بس اللہ نے باقی نبیوں کی بات کر دی، ختم۔ میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا آخری نبی آئے گا۔ مجھے بتاؤ کیا وہ نبی نہیں آئے؟ اللہ نے ان کی آمد کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کس کی آمد کا اعلان کیا؟ میرے آقا کی آمد کا اعلان کیا۔ علماء نے اس آیت کے نیچے، مفسرین نے لکھا ہے، لوگوں اصل مقصود میرے مصطفیٰ کی آمد تھی۔ نقطہ دینا چاہتا ہوں، اصل مقصود میرے مصطفیٰ کریم کی آمد تھی۔ اللہ نے کسی اور نبی کی آمد کو اس آیت میں بیان نہیں کیا، صرف ثم جاءکم رسول، میرا آخری رسول آئے گا۔ آئے سب نبی ہیں مگر سب نبیوں میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی آئے گا۔ پتہ چل گیا کائنات رب نے بنائی ہے، اس کائنات میں اصل مقصد مصطفیٰ کا میلاد تھا، مصطفیٰ کی آمد تھی۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی کتاب، اس کتاب سے پہلے لکھا ہوتا ہے مقدمہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بعض لوگ مقدمہ نہیں لکھتے، لکھتے ہیں پیش لفظ، حرف آغاز، دیباچہ، سخن ہے گفتگی، سخن ہے گفتنی، ابتدائیہ، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اچھا، اس مقدمے میں لکھا ہوتا ہے کتاب میں کیا کیا ہے، اس مقدمے میں لکھا ہوتا ہے کتاب میں کیا کیا ہے، کیا کیا کتاب میں آ رہا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں سب انبیاء میرے مصطفیٰ کریم کی نبوت کا مقدمہ تھے، سب انبیاء میرے مصطفیٰ کی نبوت کا ابتدائیہ تھے، سب انبیاء میرے نبی کی نبوت کا آغاز تھا۔ اصل کتاب تو مصطفیٰ کی نبوت تھی، اور مقدمہ تعارف ہوتا ہے کس کا؟ کتاب کا۔ تو ہر نبی میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا اعلان کرتا رہا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ تو کہنے دیجئے اس کل کائنات میں جتنے نبی آئے ہیں میرے مصطفیٰ کی نبوت کا آغاز تھے، مقدمہ تھے، حرف آغاز تھا، ابتدائیہ تھا۔ اصل مقصود تو مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ کہنے دیجئے ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا۔ جس نبی نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اس نبی کو اپنے آپ میں شان مصطفیٰ نظر آئی ہے۔ ہر نبی کا وجود ایک آئینہ ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے تو انہیں شان مصطفیٰ نظر آتی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں آئینہ دیکھوں گا تو مجھے اپنا عکس نظر آئے گا کہ مجھے قبلہ میاں منیر احمد نورانی صاحب کا عکس نظر آئے گا؟ اپنا عکس نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ان کے وجود آئینہ ہوں اور انہیں عکس مصطفیٰ کا نظر آئے؟ یاد رکھیے ہر آئینے میں عکس اپنا نظر نہیں آتا۔ اب کار میں بیٹھ جائیں، دائیں بائیں دو شیشے لگے ہوتے ہیں، کبھی اپنی اس میں شکل نظر آئی ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ جس زاویے پہ آئینہ لگا ہو اس زاویے کی جگہ کی تصویر عکس آئینے میں نظر آتی ہے۔ کہنے دو سب انبیاء کے وجود آئینہ تھے اور وہ سب آئینے زاویے محمدی پہ نصب تھے۔ سب انبیاء کے وجود آئینہ تھے اور وہ آئینے زاویہ محمدی پہ نصب تھے۔ جس نبی نے اپنے کمال کو دیکھا انہیں اپنے کمال میں کمال مصطفیٰ نظر آیا۔ جس نبی نے اپنے جمال کو دیکھا انہیں اپنے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آیا۔ جس نبی نے اپنے معجزے کو دیکھا اس نبی کو اپنے معجزے میں معجزے مصطفیٰ نظر آیا۔ جس نبی نے اپنی نبوت کو دیکھا انہیں اپنی نبوت میں مصطفیٰ کریم کی نبوت جھلکتی نظر آئی۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پکڑا، آخری میرے جملے ہیں، لوہا ان کے ہاتھوں میں پگھل جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ قوم پتہ کیا کہنے لگی؟ اے اللہ کے نبی داؤد، بڑی بات ہے، ہم اس کو آگ پہ مولڈ کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، پھر ہم اس کی کوئی شے بناتے ہیں، آپ
لوہے کو پکڑتے ہیں لوہا نرم ہو جاتا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم میرے ہاتھ میں پگھلتے ہوئے نرم ہوتے لوہے کو دیکھتے ہو، سنو وہ نبی جس کے قدموں میں پتھر نرم ہو جائیں گے وہ آ رہا ہے۔ وہ انہیں اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ پتھر پہ آسا مارا، فن فجرت من حسنتا اشرتا عینا، کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12۔ اور مفسرین نے لکھا ہے پتھر بھی وہ تھا جس پتھر کا زمین سے کنیکشن ہی کوئی نہیں تھا۔ قوم کہنے لگی اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے، آپ عصا مارتے ہیں پانی جاری ہو جاتا ہے۔ پتہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فرمایا لوگوں سنو، میں پتھر مار کے بے عصا مار کے ڈنڈا مار کے پتھر سے پانی جاری کرتا ہوں، آخر پانی پتھروں سے ہی نکلتا ہے، جو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری کرے گا وہ نبی آ رہا ہے۔ انہیں اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے مردے کو زندہ کیا۔ قوم کہتی ہے حضور کیسی بات ہے کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور واقعی مردے کو زندہ کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ سب دیا ماواں نوں پیواں نوں انہاں دے سر تے سلامت رکھے۔ جدوں ماں مرضی ہے نا، بندہ کہتا یار مینوں کوئی ایسا میں اللہ اللہ کیتی ہوندی، میں اپنی ماں نوں زندہ کر کے تو گلاں نہ کر لیندا۔ جب مردے کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو مردے سے نکلی ہوئی روح، توجہ، مردے سے نکلی ہوئی روح مردے میں واپس پلٹاتے تھے۔ قوم بولی بڑی بات ہے، فرمایا تم میرے اس احیاء موتا کہ معجزے کو بڑا سمجھتے ہو، ٹھیک ہے بڑا ہے، رب کی دین ہے، ارے جب میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو مردوں سے نکلی ہوئی روح مردوں میں واپس پلٹاتا ہوں، ارے کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا آ رہا ہے۔ کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا، مجھے بتاؤ نکلی ہوئی روح پلٹانا کمال ہے کہ نئی روح پیدا کرنی کمال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزہ احیاء موتا میں مصطفیٰ کا معجزہ نظر آیا۔ ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا۔ جس نبی نے اپنے آپ کو دیکھا ہے انہیں سرکار کا جلوہ، سرکار کا معجزہ، سرکار کا کمال، سرکار کا کمال نبوت نظر آیا ہے۔ تو اس لیے کیا میرا نبی سب نبیوں کا بھی نبی، جب وہ امتی بن گئے میرا نبی نبی بن گیا تو سب نبی میرے مصطفیٰ کے تابع ہو گئے، تو وہ اپنی اپنی زندگیوں میں حیات طیبہ میں اعلان کرتے آئے کہ آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی۔ بس فرق انہاں انہوں نے کیا آ رہا ہے، اسی کیا آ گئے۔ اس کا مطلب اسی بھی نبیان دی اتباع ہے کہ نہیں؟ وہ کہے انہوں نے کہا آ رہا ہے، ہم نے کیا کہا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے۔ اگر یہ کہنا شرک نہیں ہے کہ آ رہا ہے تو یہ کہنا شرک کیسے ہو گیا کہ آ گیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب کہہ دو جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو خوشی کیا کرو۔ یہ خوشیوں بھرے چہرے جو ہیں سرکار کی محبت کی علامت ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ آئیے انہی خوشیوں کو جو ہے وہ دوام بخشو، انہی خوشیوں کو استمرار بخشو، انہی خوشیوں کو مداومت بخشو۔ کیا آج ہم نے اس بازار میں میلاد پاک کی محفل کی ہے، ہم نے گھر میں بھی کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نعت خانوں کے ہی بلانا ہے، کپڑے دھلے ہوئے پہنو،
کمرہ دھو، سفید چادر بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کر، تیری بیوی نعت پڑھے، بچے نعت پڑھے، سیرت النبی کی کتاب اٹھا، سرکار کے سیرت کے 2 پہلو بیان کر دے۔ خدا کی قسم یہ بھی نبی کا میلاد ہے، یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔ اور عاشق جو ہے ہر دم اپنے مصطفیٰ کریم کو یاد کرتا ہے، وہ ان کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی زبان سے کرتا ہے، کبھی فکر سے کرتا ہے، کبھی دل سے کرتا ہے۔ آئیے یہی ایمان کی نشانی ہے اور حقیقت بات ہے، وہ سبیبہ نے انگلی سے آزاد کیا تھا کافر ہو کے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے لکھا، روض العنف میں امام سہیلی نے لکھا، عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ اس کو کافر ہو کے نبی نہیں بھتیجے کی خوشی کی تھی، تو اسے رب نے محروم نہیں رکھا، جو نبی سمجھ کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، کہ اللہ انہیں محروم رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس کو دوام بخشیں، اس کو استمرار عطا کریں۔ کوئی جو کچھ مرضی کہتا رہے، اسی میلاد منانا گج وج کے، اسی میلاد منانا گج وج کے۔ دعا ہے اللہ عظمت مصطفیٰ میں گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔